अस्सलाम वालेकुम, गुड डे। आज का जो टॉपिक है वो है निसाबी कुतुब। और निसाबी कुतुब के बारे में, जनूबी एशिया की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की निसाबी कुतुब के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि इंक्लूसिविटी या शमूलियत क्या है और किस तरह से ये जनूबी एशिया के निसाब से गायब है। अब शमूलियत का मतलब क्या है, यानी इंक्लूसिविटी का। शमूलियत का मतलब है कि हर शख्स, हर पस मंजर और हर जिंदगी के तजर्बे को इज्जत, नुमाइंदगी और जगह दी जाए। तालीम में शमूलियत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर बच्चा खुद को निसाब में देखे, समझे और महसूस करे, ना कि छुपाए, शर्माए या गैर मौजूद महसूस करे। यानी हर बच्चे को लगे कि मैं इस निसाब का हिस्सा हूं, इसमें मेरे बारे में कहानियां हैं, जिसको वो इंग्लिश में कहते हैं कि किसी एक कैरेक्टर से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे, उसे लगे कि ये बच्चा जो जावेद खेल रहा है ये मेरे जैसा ही है, या ये बच्ची जो सलमा खेल रही है ये मेरे ही जैसी है। शमूलियत सिर्फ अक्सरियत के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अकलियत में आने वाले हर बच्चे के लिए भी जरूरी है। अक्सरियत के बच्चे वो होते हैं जिनके दोनों वालिदैन मौजूद हैं, लेकिन अकलियत में तो वो बच्चे होते हैं जिनके दोनों वालिदैन ना हो। इसी तरह और भी बहुत सारे पस मंजर से बच्चे आते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। उन सबको अपने आप को निसाब में देखना चाहिए। अगर एक क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जो किसी ब्रोकन फैमिली से है, या जिसके वालिदैन तलाक याफ्ता हैं, या सिर्फ माँ के साथ रहता है, तब भी निसाब और उस्ताद की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को अकेला ना महसूस करे, वो बच्चा कहीं अपने आप को जरूर इसमें देखे। अब वो कौन से बच्चे हैं जो इस निसाब में शामिल नहीं हैं? उनमें से चंद ये हैं: ब्रोकन फैमिलीज, जिनके वालिदैन आपस में लड़ते हैं या अलग हो चुके हैं; सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन, सिर्फ माँ या सिर्फ बाप के साथ पलने वाले बच्चे; गार्डियनशिप चिल्ड्रन, वो बच्चे जो दादा, नानी या किसी और रिश्तेदार के साथ रहते हैं; अनएक्नॉलेज्ड फैमिलीज, दूसरी शादी के बाद स्टेप पेरेंट या स्टेप सिबलिंग्स के साथ रहने वाले बच्चे। ये सब बच्चे अक्सरियती खानदानी मॉडल में नहीं आते। जब निसाब सिर्फ एक किस्म के खानदान को दिखाता है तो इन बच्चों के लिए वो कहानियां, वो तस्वीरें और वो मिसालें दूसरी दुनिया की लगती हैं। अब ये जो शमूलियत की अदम मौजूदगी है, इंक्लूसिविटी की गैर मौजूदगी से बच्चा तन्हाई का शिकार हो जाता है, और बच्चा खुद को क्लास में तन्हा महसूस करता है, जैसे उसकी जिंदगी काबिल जिक्र नहीं। खुद से शर्मिंदगी महसूस करता है। जब बच्चे को बार बार बताया जाए कि सही खानदान वो है जिसमें माँ बाप और दो बच्चे हों, तो वह अपने घराने पर शर्मिंदा होता है। अब बच्चा खामोशी इख्तियार कर लेता है या इमोशनल स्ट्रेस में आ जाता है, यानी दबाव पे, जज्बाती दबाव। बच्चे अक्सर अपने मसाइल का जिक्र नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे घर जैसे तो कोई और के हैं ही नहीं, तो मैं इनसे किस तरह से रिलेट करूं अपने आप को। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, पहचान का बहरान। जब निसाब में बच्चे की जिंदगी की कोई झलक ना हो, तो वो ये समझने लगता है कि बस इसका वजूद बेमायनी है। तो ये तो बड़ा गलत और या एक्सट्रीम ट्रोमा दिया जा रहा है उन बच्चों से जो एक कन्वेंशनल मॉडल में पूरे नहीं उतरते। अगर एक क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है जो आम नहीं है, तब भी पूरा निसाब और क्लासरूम इस एक बच्चे के लिए जवाबदेह है। तालीम का मतलब है सबको शामिल करना, ना कि सिर्फ अक्सरियत को। क्योंकि जो बच्चा खुद को कहानी में ना देखेगा, अपने आप को नहीं देखेगा, वो खुद को कहानी से बाहर समझेगा, और ये एक बुनियादी असूल है। अब ऐसा क्यों होता है? हम शमूलियत पर मबनी निसाब क्यों नहीं बना पाते, या निसाबी कुतुब क्यों नहीं बना पाते? सबसे पहली बात तो निसाब बनाने वाले जो ऊपर ऊपर के अफराद हैं वो प्रिविलेज्ड होते हैं, यानी बड़े अमीर कबीर घरों से आए होते हैं, और उनकी जिंदगी में कोई डाइवर्सिटी नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया ना कि तनोव या डाइवर्सिटी गरीबों में ज्यादा होती है और अमीरों में ये कम होती चली जाती है।
پھر نظام تعلیم میں سوشل جسٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ انہیں ہر تبدیلی سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم سب کو شامل کریں گے تو کہانی پیچیدہ ہو جائے گی۔ بچوں کے لیے ایک طلاق یافتہ ماں ایک نارم بن جائے گی، ان کو عادت ہو جائے گی کہ ہاں یہ بھی ایک نارمل چیز ہے، یا جو سوتیلے رشتہ دار ہیں وہ عام ہو جائیں گے اور بچوں کو وہ بھی ایک نارمل بات لگنے لگے گی۔ شاید ہمارا معاشرہ یہ نہیں چاہتا۔ پھر سیاسی دباؤ بھی ہوتا ہے اور کئی سوشل گروپس کا بھی دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ ڈائیورسٹی کو اکثر پسند نہیں کیا جاتا۔ اس نصاب میں معاشرتی ڈائیورسٹی جیسے اسٹیپ فیملیز، بروکن ہوم، سنگل پیرنٹ فیملیز یا گارڈین شپ ارینجمنٹس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ تو پھر آپ یہ کیسے، یہ تو امید ہی نہیں کہ وہ نیورو ڈائیورسٹی یا مینٹل ہیلتھ کی کا بھی کوئی ذکر کریں گے، تو حالات کافی گھمبیر ہیں۔ تو جی اب ہم آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ نصابی کتب میں مثالی خاندان دکھائے جاتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہم سب بچپن میں نصابی کتابوں میں ایک ہی قسم کا خاندان دیکھتے آئے ہیں، ایک ماں، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک خوبصورت سا گھر۔ ماں اکثر کچن میں کھانا پکا رہی ہے، باپ دفتر سے واپس آ رہا ہے، بچے ہنسی خوشی پڑھ رہے ہیں، ہر صفحے پر ایک ہی منظر، ایک ہی ترتیب، ایک ہی مثالی خاندان۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ پاکستان میں کتنے فیصد بچے واقعی ایسے خاندانوں میں رہتے ہیں؟ اور جو بچے ایسے گھروں میں نہیں رہتے وہ خود کو اس نصاب سے کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا ہم ان بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر غلط ہیں، یا ہم انجانے میں ان کی پہچان اور وجود کو نصاب سے خارج کر رہے ہیں؟ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈوں گی اور انہی سوالوں کو ایڈریس کروں گی۔ اور یہ ایک تنقیدی جائزہ ہے اس تعلیمی ڈھانچے کا جو بچوں کو ان کی حقیقت سے دور کر دیتا ہے، انہیں ایک جھوٹی دنیا دکھاتا ہے اور یہ احساس دیتا ہے کہ اگر تمہارا خاندان اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو تم مکمل نہیں ہو۔ تو ہر بچے کو خود کو نصاب میں دیکھنا چاہیے، ہر بچے کو اپنا آپ نصاب میں نظر آنا چاہیے۔ جنوبی ایشیائی نصاب میں خاص طور پہ پاکستان میں مثالی خاندان کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ حد درجے محدود اور غیر شمولیتی ہے، یعنی نان انکلوسیو ہے۔ اس میں ایک نیوکلیئر فیملی ماڈل ہوتا ہے جہاں ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، دو بچے ہیں، اور اکثر ماں کو گھر کے کاموں میں مصروف دکھایا جاتا ہے، باپ کو دفتر سے آتے یا جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور بچے ہمیشہ صاف ستھرے، خوش و خرم۔ یہ تصور شاید کسی ایک مخصوص شہری متوسط طبقے کے گھرانے سے میل رکھتا ہو، لیکن پاکستان کی اکثریتی آبادی اس ماڈل سے بہت مختلف زندگی گزار رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے دیہی علاقوں میں خاص طور پہ اور شہری علاقوں میں بھی خاندان کا مطلب تو صرف ماں باپ اور بچے نہیں ہوتا۔ وہاں اکثر گھروں میں بہن بھائیوں کی تعداد 10، 7، 8 ہوتی ہے۔ کئی شادی شدہ بہن بھائی والدین کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں دادا دادی، چچا چچی، پوتے پوتیاں اور کئی نسلیں ایک ساتھ بستی ہیں۔ اس نصاب میں 5 بہن بھائیوں سے زیادہ بہن بھائیوں کا سیناریو تو کہیں نظر نہیں آتا، اور اسی نصاب میں شادی شدہ بہن بھائیوں کا ساتھ رہنے کا سیناریو بھی کہیں نظر نہیں آتا، اور اسی نصاب میں بڑے بہن بھائیوں کا چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنا اس وقت جب کہ والدین کام کر رہے ہوں کہیں نظر نہیں آتا، یا وہ بچے جو شام کو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دن میں اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالتے ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ جو اولڈر سبلنگز کا کیئر گیور رول ہے وہ بھی اس میں اگنور ہوتا ہے، حالانکہ یہ پاکستان کا نصاب ہے۔ اور اکثر گھروں میں 3 نسلیں موجود ہوتی ہیں، اور اکثر گھروں میں 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوتے ہیں، تو یہ سب نصاب میں اس کی نمائندگی نہیں ہوتی۔ اب اسی تصویر کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتے، کچھ ایدھی ہومز میں پرورش پا رہے ہیں، کچھ فلاحی اداروں کی نگرانی میں، اور کچھ معذور یا ذہنی طور پر بیمار والدین کے ساتھ
اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے والدین منشیات کے عادی ہیں اور گھر کا ماحول شدید اذیتناک ہوتا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 8,500 بچے ملک بھر کے مختلف شہروں میں ایدھی ہومز میں رہ رہے ہیں۔ ان بچوں کی زندگیاں نصاب میں کہیں نظر نہیں آتی۔ WHO کے مطابق پاکستان میں تقریباً 12% بالغ افراد کسی نہ کسی نشہ اور عادت کا شکار ہیں۔ ان کے بچے وہ زخم سہ رہے ہیں جن کا ذکر کہیں موجود نہیں۔ جب ایسے بچے نصابی کہانیوں میں مثالی ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں شرمندگی، محرومی اور خود کو کمتر سمجھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل ہم سب کو مل کر سوچنا ہے۔ ان حالات کی وجہ سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے، یعنی ماہر نفسیات ایرکسن کے مطابق بچپن میں پہچان کی تشکیل، آئیڈینٹی کی تشکیل سب سے اہم نفسیاتی عمل ہے۔ اگر بچہ اپنے آپ کو دنیا میں موجود محسوس نہیں کرتا، یعنی اسے لگتا ہے کہ میں تو بلانگ ہی نہیں کر رہا یہاں پر، تو اس کے اندر ایک رول کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ ویگوٹسکی کے مطابق بچہ اس ماحول سے سیکھتا ہے جو اس کے گرد ہو۔ اگر نصاب اس کے ماحول سے میل نہیں کھاتا تو سیکھنے کا عمل متاثر ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو وہاں نہیں دیکھے گا اور شاید وہ اسکول سے بھاگنے لگ جائے، شاید وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائے۔ ایسے بچے جو مختلف خاندانی ڈھانچوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ فاسٹر پیرنٹس کے ساتھ رہنے والے، گارڈینز کے ساتھ رہنے والے، سنگل پیرنٹس کے ساتھ رہنے والے، ایکسٹینڈڈ فیملیز کے ساتھ، یعنی کوئی بچہ چچا چچی کے گھر پل رہا ہے، کوئی بچہ خالہ خالو کے گھر پل رہا ہے، تو وہ نصاب میں اپنے جیسے کسی کردار کو نہ پا کر خود کو غلط محسوس کرتے ہیں۔ They think there is something wrong with them۔ اور یہ جو احساس ہے یہ سیلف اسٹیم کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے بچے کلاس روم میں خاموش، الجھن میں اور اکثر شرمیلے رہتے ہیں، اور ان کی تعلیمی کارکردگی بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان میں نصاب بنانے والے اکثر متوسط یا بالائی طبقے کے شہری، یعنی مڈل کلاس یا اپر کلاس کے شہری ماہرین ہوتے ہیں، جنہیں نہ تو دیہی علاقوں کی زندگی کا حقیقی علم ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور طبقات کی نمائندگی کا شعور۔ انفارچونیٹلی یونیسکو کی 2023 کی رپورٹ کہتی ہے کریکولم must reflect the lived realities of children, not the imagined ones of adults۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو کریکولم ہے وہ بتائے کہ وہ یہ دکھائے کہ بچہ کس طرح سے رہ رہا ہے، نہ کہ وہ جو کہ بڑوں نے اپنے خیالوں میں بنایا ہے۔ بچے کی حقیقت، وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے وہی نصاب میں آنا چاہیے، بڑوں کی جو خواہشات ہیں وہ نہیں، یا جو بڑوں نے امیجن کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں اس وقت انکلوسیو پیڈاگوجی، یعنی ہر بچے کی شناخت کو احترام سے شامل کرنے والی تدریس، یعنی بچے کو شامل کیا جائے، اس کے حالات کو، اس کی بیک گراؤنڈ کو یا اس کے رول کو شامل کیا جائے احترام کے ساتھ، بہت کم ہے۔ اب اس کی آپ مثال بتاتی ہوں کہ ایک بچہ جس کا والد خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہے، اس بچے کو نصاب میں ایک بیچارہ بن کے شامل کیا جاتا ہے۔ کہیں مجھے ایگزیکٹ اس کی وہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جس بچے کا والد نہیں ہوگا اس کو ایک بیچارہ لیبل کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بچے کو اپنے آپ کو باقیوں سے کم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یا جس بچے کی ماں نہیں ہوگی، اگر یہ نصاب میں نہیں بھی شامل، تو ٹیچرز یا اساتذہ اس کو اس طرح پڑھائیں گے کہ جیسے کہ وہ بہت بڑا انفارچونیٹ اور بیچارہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان بچوں کو اپنے آپ کو بیچارہ یا انفارچونیٹ نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ تو انکلوسیو پیڈاگوجی کا بہت فقدان ہے پاکستان میں۔ بہت کم اساتذہ کو نہ تو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ مختلف خاندانوں کو قبول کریں، اور نہ ہی انہیں نصاب سے باہر کے سوالات اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں۔
تو یہ بہت ایک ضروری چیز ہے کہ ہر بچے کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، نہ وہ بیچارہ ہے، نہ وہ انفارچونیٹ ہے، وہ باقیوں جیسا ہی ہے۔ سارا نصاب نیوکلیئر فیملیز پر ہے اور اکثر نصاب میں خواتین کو صرف گھر میں دکھایا جاتا ہے اور سٹیپ فیملیز کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، اور ایدی ہوم، یتیم خانہ یا گرینڈ پیرنٹس لیڈ ہوم کا تو بالکل کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک خاموش لیکن شدید ایکسکلوژن ہے۔ ایکسکلوژن کا مطلب ہے کہ الگ کر دیا جانا، جو بچوں کو بتاتی ہے کہ اگر تم معمول سے مختلف ہو تو تم قابل ذکر نہیں ہو۔ شمولیت کوئی رعایت نہیں، یہ حق ہے، اور اگر ہم کسی ایک بچے کو بھی نصاب سے نکال دیں تو ہم اس کی زندگی کو تعلیم سے کاٹ رہے ہیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم تعلیم کو صرف اکثریت کے مطابق نہیں بلکہ ہر بچے کے مطابق ڈھالیں، چاہے وہ 1 ہو یا 1%۔ اس سلسلے میں میرے پاس ایک پیپر ہے، جینڈر اینڈ کلاس ان دی امیجنڈ ایجوکیشنل اسپیسز ان پاکستانی پرائمری اسکول ٹیکسٹ بکس، اے چیلنج فار انکلوسیوٹی ایجنڈا، تمیم طیبہ، ہمایوں انصاری اینڈ باری فیصل۔ اس کے اندر بہت اچھا یہ ایڈریس کیا گیا ہے پرابلم کہ کس طرح سے ایون جینڈر بائس ہوتا ہے پاکستانی پرائمری اسکولز میں۔ تو جناب، مائی انگلش ریڈر فار گریڈ 5 میں خاندان کا آغاز یوں ہوتا ہے: دس از مسٹر خان's فیملی، مسٹر خان's فیملی از ہیونگ بریکفاسٹ۔ تو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ریفرنس سے کیوں نہیں بات ہو رہی کہ یہ اس بچے کی فیملی ہے، دس از علیز فیملی اور دس از حسن's فیملی، وائی مسٹر خان's فیملی؟ ایک پدرانہ رویہ موجود ہے۔ ماں، بہن یا بچوں کا تذکرہ سراسر اس مرد کے مرکزی کردار کے حوالے سے کیا جاتا ہے جو خاندان کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے، بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اور اس طرح سے پدرانہ رویے کو فروغ نہ دیں کہ یہ علی کا گھر ہے، یہ نادیہ کا گھر ہے، یا نادیہ کی فیملی ہے، یا یہ علی کی فیملی ہے۔ پھر اکثر نصابی کتب میں ماں کو اکثر کچن تک محدود کیا جاتا ہے، بہت کم، ایسا شاید ہے ہی نہیں کہ کوئی ورکنگ وومن کی ریپریزنٹیشن ہو کسی نصابی کتاب میں۔ عورتوں اور بچوں کی محدود شمولیت ہوتی ہے، میل فیمیل کرداروں میں واضح وزن کا فرق ہوتا ہے، مرد کھیل کود، باہر جانا یا با اختیار کرداروں میں غالب ہوتے ہیں، خواتین کو صرف گھر کے کام یا بچوں کی نگہداشت تک محدود کیا گیا ہے۔ اب یہ جو جینڈر بائس ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک تحقیقی مقالہ موجود ہے جس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گی یا اس کے نتائج کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کا عنوان ہے جینڈر اسٹیریوٹائپس اینڈ ایجوکیشن، کمپیریٹیو کانٹینٹ انالیسز آف ملیشین، انڈونیشین، پاکستانی اینڈ بنگلہ دیشی اسکول ٹیکسٹ بکس۔ یہ لکھا ہے جناب قاضی MD مقیت الاسلام نے اور M نیاز اسد اللہ نے، اور یہ جنوری 19 2018 کو شائع ہوا۔ 193 ممالک میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں 4 مسلم ممالک کے سیکنڈری انگلش ٹیکسٹ بکس کا کوانٹیٹیو تجزیہ کیا گیا: ملیشیا، انڈونیشیا، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ اب میں آپ کو اس کے نتائج بتاتی ہوں۔ مجموعی طور پر نصابی مواد میں خواتین کا حصہ صرف 40.4% ہے، جبکہ مردوں کا 59.6% ہے۔ یہ پیمانہ ٹیکسٹ اور پکچرز دونوں کو ملا کر ہے۔ پاکستان کے ٹیکسٹ بکس خاص طور پر حد سے زیادہ پرو میل ہیں، خواتین کی موجودگی صرف 24.4% ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ شرح 37.3% ہے، جبکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں بہتر توازن ہے، 44.4% اور 44.1% خواتین کی موجودگی ہے۔ اب وہ جو اسٹیریوٹائپڈ رولز ہیں، خواتین کو بنیادی طور پر لا علم، پیسو انٹروورٹڈ یعنی گھریلو سرگرمیوں تک محدود دکھایا گیا ہے۔
مرد پیشہ ورانہ ماحول جیسے فائر فائٹر وغیرہ ہیں غالب، جبکہ خواتین محدود ہیں، محدود ان کا رول ہے۔ تصویروں میں خواتین گھریلو کاموں میں 100% ہیں پاکستان میں، جبکہ ملائیشیا اور بنگلہ دیش میں خواتین تصویروں کا صرف 35.2% حصہ دکھائی گئی ہیں۔ پاکستان میں صنفی امتیاز انتہائی واضح ہے۔ صنفی مساوات کے عالمی اشاریوں میں پاکستان 144واں نمبر پر ہے۔ بچوں پر یہ صنفی پہچان اثر انداز ہوتی ہے۔ جینڈر بائس، خاص طور پر بچے اپنے آپ کو نصاب میں نہیں دیکھ پاتے، سیلف اسٹیم کمزور ہوتی ہے، تصور بنتا ہے کہ پیشہ ورانہ شعبہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ نصاب میں مسلسل نقصان دہ جینڈر نارمز۔ ہمیں اپنی نصابی کتب میں ایکوالٹی ان ریپرزنٹیشن دینی ہے، مردوں اور عورتوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دینی ہے، ڈائیورسیفائی کرنا ہے آکیوپیشنز کو، خواتین مکسڈ رولز میں اور میل نرسز ہونی چاہیے، فیمیل فائر فائٹرز ہونے چاہیے، اور ایون اسٹے ایٹ ہوم ڈیڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ اگر ایک ماں ایک فل ٹائم پروفیشن لے رہی ہے، کچھ سالوں کے لیے وہ ارن کرنے کی ذمہ داری لے رہی ہے، تو ایک باپ گھر میں رہ کر بچے بھی سنبھال سکتا ہے۔ اگر ایک ہاؤس وائف ہو سکتی ہے تو ایک ہاؤس ہسبینڈ یا اسٹے ایٹ ہوم فادر اینڈ اسٹے ایٹ ہوم مدر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہاؤس وائف کا جو لفظ ہے وہ اب آبسولیٹ ہو گیا ہے، غلط لفظ ہے۔ آپ اسٹے ایٹ ہوم پیرنٹ زیادہ بہتر ورڈ ہے۔ خواتین یا لڑکیوں کو خاموش، شرمیلی، حکم ماننے والی، دوسروں کی مدد کرنے والی مگر خود فیصلہ نہ کرنے والی، دوسروں کے فیصلے کو قبول کرنے والی شخصیات کے طور پر نہ دکھایا جائے۔ اسے کہتے ہیں پیسو یا انٹروورٹڈ پورٹریل۔ مثلاً ایک کہانی میں لڑکی صرف ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، خود کوئی رائے نہیں دیتی۔ تصویریں جہاں لڑکی کتاب پکڑے خاموش بیٹھی ہے جبکہ لڑکا بات کر رہا ہے۔ مکالمات میں لڑکیاں صرف جی یا ٹھیک ہے کہتی ہیں جبکہ لڑکے دلیل دیتے ہیں۔ تو اب لڑکیوں کو ایکٹیو پرسنالٹی ٹریٹس دینے ہیں، یعنی ان کی ایک رائے ہونی چاہیے، اوپینیٹڈ ہونی چاہیے، فیصلے کرنے والی، ڈیسیژن میکرز ہونی چاہیے، سوال کرنے والی، تجسس رکھنے والی، کیوریس یا ایکسپلوریٹری ہونی چاہیے، لیڈر بننے والی، لیڈرشپ کوالٹیز والی ہونی چاہیے۔ کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو صرف فالو نہیں کرتے، ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ہر دفعہ وہ سوچیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کرتے نہیں چلے جانا۔ اسلام اور اسد اللہ کی تحقیق کے مطابق، جو یہ پیپر میں بتا رہی ہوں آپ کو، ان پاکستانی ٹیکسٹ بکس female characters are mostly portrayed as passive, shy and domestic, while male characters appear dominant, adventurous and assertive. یعنی خواتین کرداروں کو ایکٹیو، متحرک، فیصلہ کن یا ایڈونچرس دکھانا تقریباً ناپید ہے۔ لڑکوں کو باہر کھیلتے، سائنسدان یا پائلٹ بنتے دکھایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو صرف گھریلو کردار میں یا تعلیم کے دوران خاموش کردار میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا پورٹریل بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لڑکیوں کا سیلف امیج محدود ہو جاتا ہے۔ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو بولتے نہیں، سوال نہیں کرتے۔ مستقبل کی چوائسز محدود ہو جاتی ہیں۔ اگر نصاب میں لڑکیاں کسی ایتھلیٹ، سائنٹسٹ یا لیڈر کے طور پر نہیں دکھائی جاتی تو وہ خود کو ان رولز کے لیے مناسب نہیں سمجھتی۔ لڑکوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹیو بننا صرف ان کا حق ہے اور دوسروں پر حاوی ہونا ان کی فطرت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایکٹیو پورٹریل کیسے لایا جائے؟ لڑکیوں کو کردار کے طور پر سوال کرتے، بحث کرتے، فیصلہ لیتے ہوئے دکھایا جائے۔ کہانیوں میں خواتین پیشہ ور کردار میں ہوں، جیسا کہ پولیس آفیسر، ڈاکٹر، پائلٹ۔ بچے اور بچیاں مل کر گروپ لیڈر بنے، نہ کہ صرف لڑکا لیڈر ہو۔ زبان کی مشقوں میں بولنے، سوال کرنے، تجزیہ کرنے والی لڑکی کی تصویری نمائندگی ہو۔ یہ سب کچھ میں کہہ رہی ہوں پبلک سکولز کے کانٹیکسٹ میں یا کم فیس والے پرائیویٹ سکولز کے کانٹیکسٹ میں، جو کہ گاؤں میں ہوتے ہیں، جو سرکاری نصابی کتاب کو
इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली जो बहुत अच्छे महंगे प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां ये सब कुछ नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के या साउथ एशिया के सरकारी निसाब की किताबों के। इन निसाब जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, खास तौर पे देही तनाजुर में, और जो सस्ते या कम फीस वाले देही या शहरी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। जब निसाब लड़कियों को खामोश, ताबेदार और अंदरूनी दुनिया तक महदूद कर देता है और लड़कों को निडर, बोलने वाला और बाहर निकलने वाला दिखाता है, तो हम सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, हम नस्लों को शख्सियत के खानों में कैद कर रहे हैं। यही निसाब माइलस्टोन सेट करता है उम्र के मुताबिक, कि खास उम्र का बाप दिखाया जाता है, खास उम्र की माँ दिखाई जाती है, खास उम्र का दादा या दादी, खास उम्र की नाना या नानी। एक तो ये गलत है, क्योंकि हर एज में इंसान कोई भी रोल अदा कर सकता है। कोई एक 60 साल की खातून या 70 साल की खातून किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं और वो उस बच्चे की माँ कहला सकती हैं, तो वहां पर आपका जो निसाब है वो कहाँ जाएगा? फिर आपका हमारा ये निसाब गैर शऊरी तौर पर बच्चों को माइलस्टोन्स देता है कि इस उम्र में शादी होगी, इस उम्र में बच्चे होंगे। देखिए, माइलस्टोन्स एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस उम्र में खड़ा हो, इस उम्र में बोले, इस उम्र में बातें करे। बहरहाल वो भी हर बच्चे के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो एक मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में बात चलती है। कई लोग अपनी शादी नहीं कर पाते, बहुत से लोगों की शादी नहीं हो सकती। शादी जिंदगी का माइलस्टोन नहीं होना चाहिए। बच्चा पैदा होना किसी की जिंदगी का माइलस्टोन नहीं होना चाहिए। ये माइलस्टोन्स नहीं है। माइलस्टोन्स हैं कि एक दफा आप एडल्ट हो गए तो अब आपने एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर, एक एजुकेशनल लेवल पर किस हद तक तरक्की कर रहे हैं, आप दुनिया में क्या तब्दीली ला रहे हैं, आप दूसरों के लिए कितने फायदा मंद हो रहे हैं। ऐसे माइलस्टोन्स को हमें अपना लिए सेट करना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि तलाक कोई एक गुनाह नहीं है, ये किसी का कसूर नहीं है। जब आप ये चीजें शामिल नहीं करेंगे, इस तरह के हालात अपने निसाब में शामिल नहीं करेंगे, तो जो कुछ डिफरेंट होगा वो एक गुनाह के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो इस बात को समझें और इस पर गौर से समझें। मैं अपनी पॉडकास्ट इस एक जुमले पर ख़त्म करती हूँ, जो कि यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट का हिस्सा था, कि करिकुलम मस्ट रिफ्लेक्ट द लिव्ड रियलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, नॉट द इमेजिन्ड वंस ऑफ एडल्ट्स। दूसरों की जिंदगी को आसान बनाएं, मेक लाइफ इजी फॉर अदर्स।